बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और कल हम बड़ी अहम रिपोर्ट के हवाले से डिस्कशन की थी जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में किस तरीके से दहशत गर्दी की जा रही है और इसमें कौन मुलव्वस है। अफगानिस्तान के हवाले से पूरी इसमें डिटेल बताई गई थी कि कैसे वहाँ की हुकूमत, वहाँ के तालिबान जो है सारी सूरत हाल को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि हमारी फ़ौज मुसलसल इन कोशिशों में है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं और जिस तरह की दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं उनके खिलाफ नबर्द आज़मा है। इस हवाले से आर्मी चीफ का इस मौके पर क्या कहना था, ज़रा वो दिखा देते हैं। पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारिजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। ये है वो जिसके पीछे जो है वो आर्मी आज भी फितना अल ख्वारिज से जो है वो डेली बेसिस के ऊपर लड़ रही है। वी डोंट एग्री विद देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। वी विल नेवर एवर अलाउ दिस काइंड ऑफ परवर्टेड ग्रुप टू इम्पोज इट्स वैल्यूज ऑन टू आवर कंट्री। जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करती है। जिस तरीके से हम अपने डोजियर भी पेश करते रहे, बताते रहे किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेट्स होप कि गवर्नमेंट जो है इस रिपोर्ट का और हमारी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो सारी सूरत हाल का बेहतर फ़ायदा उठाएँ और दीगर कंट्रीज़ को इंगेज करें सारी सूरत हाल में। सियासी मंजरनामे की तरफ आते हैं और बात करते हैं ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ के हवाले से। बहुत कुछ ज़्यादा जो खबरें आ रही हैं वो पार्टी के अंदर से आ रही हैं। कभी खबरें आती हैं जी के शेर अफजल मरवत को निकाल दिया गया, फिर उनका एहतजाज जिस सूरत में आता है वो पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। फिर कल जो हुआ फवाद चौधरी शोएब शाहीन के दरमियान, तो पार्टी के अंदर क्या मामलात हैं। दूसरी तरफ अलायंस बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी है, ग्रैंड अलायंस की बात करती है अपोजिशन। क्या मौलाना फजल रहमान इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि कल कामरान मुर्तज़ा साहब शो में थे और कुछ इशारे जो वो दे रहे थे कि क्यों अभी तक ये इत्तेहाद नहीं बन पा रहा। उसमें बेशतर मामलात केपी के अंदर के हैं, यानी कि उनको भी शिकायत हैं केपी गवर्नमेंट से कुछ, और जिसका उन्होंने खुल के बहरहाल इजहार नहीं किया। लेकिन इसकी सरबराही अगर अलायंस बनता है तो किसके पास जाएगी, हो सकता है ये भी मामलात हो। और आज चौधरी शुजात काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। इस सारी सूरत हाल में हो क्या रहा है पहले देख लेते हैं, बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हुकूमत ने खुद अपनी तरफ से उस मुज़ाकरात का दरवाजा बंद कर दिया। कोशिश करनी चाहिए कि सियासी मसाइल का आप सियासी हल ढूंढा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सपोर्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA MPA, कोई भी नाजिम, कोई भी विलेज काउंसलर कभी भी कानून अपने हाथों में नहीं लेगा। वो घर जलाने की न बात की है न कभी वो बात करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग कि कहते हैं जी हुकूमत ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुद बंद किया, जबकि सबको मालूम है तहरीक इंसाफ ने कहा था अगर आप जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं करेंगे तो हम इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। तो ये अब बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं ये सबके सामने। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बात कर रहे हैं कि बिलावल साहब 1-2 साल में वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो अभी तो इन 1-2 सालों में इलेक्शन दूर दूर तक नहीं होने, तो पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात भी आ रहे हैं, नून लीग से कुछ हम देख रहे हैं और वादे याद दिला रही है और इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। वज़ीर आज़मी और बिल्कुल करीब है बिलावल भुट्टो ने। साल बढ़ना, दुआ बढ़ना, जमा बढ़ना, इस मुल्क ने वज़ीर आज़म बढ़ना है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने बढ़ना। आज मैं क्यों मंगी मां 2 सड़कें दो 4 गलियां दो, मैं अपना क्यों मुंह चटकाई, मैं मिन्नत करने ना आदि ना। बिलावल भुट्टो इस मुल्क ने वज़ीर आज़म बन सी ते मैं पूरे पाकिस्तान में फंड इंशाअल्लाह अटक चढ़े। तो इस सारी सूरत हाल को सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कैसे देख रहे हैं इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इरशाद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। भट्टी साहब आपकी इजाज़त से माजिद साहब से आगाज़ करती हूँ। माजिद साहब ज़रा मुझे बताइएगा, ये जो तहरीक इंसाफ की हम बात करें, अलायंस की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये पार्टी के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, माना कि जब पार्टियों पर ऐसे वक्त आते हैं तो उनके अंदर बड़ी तोड़फोड़ होती है, बहुत कुछ जो है वो पार्टी के लोग जो हैं, अरकान जो हैं, उनकी वफादारियां भी तब्दील होती हैं। लेकिन यहाँ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, एक दूसरे को टाउट कहना, फिर एक दूसरे से तल्ख कलामी, हाथापाई हो जाना, फिर जिस तरीके से शेर अफजल मरवत साहब एहतजाज कर रहे हैं, आपको लगता है ये एक नॉर्मल रूटीन है इस तरह पार्टियों का या कुछ नया हो रहा है PTI में? जी बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के माजी को देखें तो ये बात तो हमें मालूम होनी चाहिए कि इनका मजबूत पार्टी स्ट्रक्चर कभी भी नहीं रहा।
اور آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر ان کو ہمیشہ مشکلات رہی ہیں. ہمارے سامنے ہے کہ جب انہوں نے تنظیم سازی کی کوشش کی پارٹی بنانے کی تو جو پارٹی کے اندر الیکشنز ہوئے, پہلے الیکشنز ان کے اندر ہی اختلافات ہو گئے, جھگڑے شروع ہو گئے, جس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا. تو تحریک انصاف کی ایک ہسٹری تو اس حوالے سے بالکل ہمارے سامنے موجود ہے, لیکن گزشتہ 2 سے 3 سال کے اندر جن حالات سے تحریک انصاف گزری ہے اور اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم اب اس سچویشن پہ نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کئی گروپس بالکل موجود ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ کسی اتحاد کے تحت یا کسی یونٹی کے تحت وہ اپنی اسٹرگل کو آگے لے کے جائیں. اور اسی وجہ سے جو بانی چیئرمین عمران خان ہیں وہ بھی تمام گروپس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. کبھی وہ مفاہمت کے گروپ کی طرف جاتے ہیں, کبھی وہ مزاحمت والوں پر ہاتھ رکھتے ہیں, سمجھا بجھا کے وہ جیل سے ان چیزوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے یا پارٹی میں آنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ کوئی واضح موقف نہیں اپناتے. تو اس وقت ان کی مشکل یہی ہے کہ وہ جب تک جیل سے باہر نہیں آتے یہ معاملات اسی طرح ہی چلیں گے, کیونکہ ایک سینٹرل کمانڈ موجود نہیں ہے. جو لوگ سسٹم کے اندر موجود ہیں, سسٹم سے مراد پارلیمنٹ ہے, صوبائی اسمبلیاں ہیں, گورنمنٹ ہے, اس میں جو لوگ موجود ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو دوسرا گروپ جو باہر سے مزاحمتی سیاست کا قائل ہے وہ ابھر کے سامنے آئے. تو اس سارے مسئلے کے اندر جو تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے, اور عمران خان صاحب کی رہائی اس کے اندر ایک تو بانی پی ٹی آئی کو اس بات کا ادراک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مزاحمتی گروپ ہے, ایک وہ گروپ ہے جو ظاہر حکومت میں بھی ہے, وہ نہیں چاہتا جی اتحاد ہو, اس طرح مزاحمت ہو. جی بالکل, اور ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی پر جب ہم نظر ڈالتے تو یہی پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر جب 26 نومبر کا آپریشن ہو گیا, لوگ مایوس تھے تو انہوں نے مذاکرات کا اعلان کیا. اس کے بعد وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے. جب الیکشن کو 1 سال ہونے کو آیا تو فروری کے اندر انہوں نے پھر احتجاجی سیاست کی جانب اپنے کارکنوں کو ڈائیورٹ کر دیا. تو وہ دونوں گروپس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اس وقت جو اپر ہینڈ ہے وہ احتجاجی سیاست والوں کا ہے, جو لوگ سڑکوں پہ جلد سے جلوس تحریک چلانا چاہتے ہیں ان کا ہے. تو جو مفاہمت والے تھے وہ اس وقت میرا خیال ہے کہ بیک سٹیج چلے گئے. اچھا, ویری انٹرسٹنگ, آپ نے ساری صورتحال پہ تجزیہ کیا. بٹی صاحب, سب سے پہلے تو مجھے مروت صاحب کے بارے میں بتائیں, آپ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں؟ جیسے نون لیگ والے پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو پارٹی کے اندر واپس بھجوائیں گے, سو اتفاق کرتے ہیں آپ کے ان کا سوال جائز ہے, مجھے کیوں نکالا؟ صدف 2-4 جملے آپ کی اجازت سے. جو آئی ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ بڑی الارمنگ رپورٹ ہے, اور یہ وہ رپورٹ ہے جس نے ہمارے موقف کی حمایت کی ہے, ہمارے موقف کو سچ ثابت کیا ہے اقوام متحدہ کی. اب دکھ اور تکلیف کی یہ بات ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے, اور ہم ساروں نے, مجھ سمیت اکثریت نے, ساروں نے تو نہیں اکثریت نے ڈھول پیٹے تھے, شادیانے بجائے تھے, خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اشرف غنی چلا گیا, کرزئی چلا گیا, طالبان آ گئے, ہمارے طالبان آ گئے, ہماری حکومت آ گئی. اور اب یہ بھی سچ ہے کہ طالبان کی جو اکثریت کی عادت ہے وہ اس پاکستان میں ان کی نسلیں اور ان کے فیملی اور لنک ان کے پاکستان سے, یعنی وہ مشکل وقتوں میں رہے ادھر. اور ہم نے 40 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھایا, ہم نے اپنا کلچر تباہ کر لیا, ہم نے اپنی نسل تباہ کر لی, ہم نے اپنا ملک تباہ کر لیا. بلا شبہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں, لیکن ہم نے جتنا کچھ افغانستان کے لیے کیا, اور شاید ہمارے نمک میں وفا نہیں ہے. اب اقوام متحدہ بتا رہی ہے, کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ طالبان ان کو ٹی ٹی پی کو جو فتنہ خارج ہیں, یہ جو ان کو پناہ دے رہے ہیں, ڈالر دے رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور وہ ہمارے ملک میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں. اب ایک طرف یہ صورتحال ہے, ہم سب سے بڑے وکٹم ہیں دہشت گردی کے, خربوں کا نقصان اور لاکھ سے زیادہ شہادتیں, اور روز ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, اور روز معصوم شہید ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف امریکہ میں ٹرمپ اور مودی کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سرحد پار دہشت گردی کو روکنے کے لیے یقینی بنائے. آپ اندازہ کریں
مجھے پتا ہے یہ مفادات کی دنیا ہے، مجھے پتا ہے کہ اربوں ڈالر کا مودی نے ٹھیکہ دیا ہے ٹرمپ صاحب کو، مجھے پتا ہے کہ یہ سفارتکاری ہے اس کی بھارت کی کہ ہمارا سچ نہیں بک رہا اور ان کا جھوٹ بیچ رہا ہے. لیکن پوچھنا یہ ہے ٹرمپ صاحب سے اور اس دنیا سے کہ کلبھوشن کون ہے؟ کیا یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بذریعہ ایران بلوچستان میں کون دہشت گردی کراتا ہے؟ بذریعہ افغانستان کے پی میں کون دہشت گردی کراتا ہے؟ یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھارتی ثبوت اور کینیڈا کو چھوڑیں، یورپ کو چھوڑیں جو بھارتی دہشت گردی پر چیخ رہے ہیں. ابھی پہلے ایک عالمی رپورٹ آئی تھی کہ بھارت نے 20 ٹارگیٹڈ دہشت گردیاں کی ہیں پاکستان میں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ خدا کے لیے اس فوج کے پیچھے کھڑے ہوں، دہشت گردی پر، اس لا اینڈ آرڈر کے اداروں کے پیچھے کھڑے ہوں. یہ صرف فوج کی یا ان اداروں کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے ملک کی لڑائی ہے. اور اگر ہم یہ لڑائی خدا نخواستہ اس ہارنے کی طرف جاتے ہیں تو یہ اس ملک کی بقا کو خطرہ ہے. اب آ جائیں جی واپس اس بات پہ کہ پاکستان تحریک انصاف اور شیر افضل مروت. ماجد نظامی صاحب نے 2-3 باتیں کر دی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے تنظیمی معاملات تو ان کے ایسے ہی تھے، گروپ تھے، اور یہ اچھی بات بھی تھی کہ سارے کھل کے اختلاف کرتے تھے. آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، ڈسکس بھی کیا جب عمران خان حکومت میں تھے تو گروپ تھے، واضح گروپ تھے، ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرتے تھے. پھر 3.5 سال جو پاکستان تحریک انصاف پر بیتی ہے، کسی بھی، مجھے نہیں لگتا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن 77 سال میں کسی ایک جماعت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو یہ مشکل حالات بھی ہیں. پھر کچھ بروٹس، کچھ رانگ نمبر گھسائے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، کچھ سکرپٹڈ قسم کے اختلافات ہیں جو ڈالے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. پھر وکیلوں اور سیاستدانوں کی 2 گروپ بندیاں ہیں، نئے اور پرانے لوگوں کی گروپ بندیاں ہیں، لائکنگ ڈس لائکنگ ہے. پھر عمران خان کا بیانیہ ہے جو ظاہر ہے پوری پارٹی نہیں اٹھا سکتی. پھر بشرا بی بی علیمہ خان گروپ ہے، پھر عاطف خان علی امین گنڈا پور گروپ ہے. پھر عمران خان سے وہ لوگ مل پاتے ہیں جو ایک کچھ چند چہرے، باقی پارٹی نہیں مل پاتی. تو اس وجہ سے ہے. اور 18 مرتبہ بھی آپ نے ماجد نظامی صاحب سے پوچھا نا کہ عمران خان کو ادراک ہے، تو 18 مرتبہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ پارٹی کے اختلافات ختم کریں، یہ مل کر آگے بڑھیں. جہاں تک شیر افضل مروت کا ہے، میں اس حق میں ہوں کہ شیر افضل مروت جیسے سیاسی کارکن پارٹیوں میں ہونے چاہیے. شیر افضل مروت اس وقت مشکل لمحوں میں پاکستان تحریک انصاف میں آئے جب سارے تتر بتر ہو چکے تھے. لیکن شیر افضل مروت صاحب کو 2-3 چیزوں کا اب پارٹی میں بیٹھ کے، ہو سکتا ہے ان کی واپسی ہو جائے، ان کے حمایتی کام کر رہے ہیں، علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں، جنید اکبر کر رہے ہیں، اور بڑے عمران خان کو منا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی واپسی ہو جائے. لیکن شیر افضل مروت صاحب کو ایک کلیئر کرنا پڑے گا کہ وہ رانگ نمبر نہیں ہے، وہ بروٹس نہیں ہے. شیر افضل مروت صاحب کو کلیئر کرنا پڑے گا پارٹی میں کہ جو پارٹی کا بڑا، پارٹی کے لوگ آف دا ریکارڈ بتاتے ہیں کہ وہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں. اور پھر شیر افضل مروت صاحب کو یہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کی کون سا ایسا پارٹی کا بندہ ہے جس سے ان کی لڑائی نہ ہو. تو لہٰذا کچھ چیزیں، کچھ وہ منیر نیازی کا شعر ہے نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی سالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، تو وہی شیر افضل مروت کے ساتھ ہے. لیکن اس کے باوجود میں اس بات کا حامی ہوں کہ اسے پارٹی میں واپس آنا چاہیے اور اس کو بھی پارٹی ڈسپلن پر آپ نے کہا انہیں اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی بھٹی صاحب، لیکن بہت سارے لوگ ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں. شہریار آفریدی، اسد کیسر، تو وہ تو نہیں ان سے کہہ رہے کہ پوزیشن کلیئر کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوزیشن کلیئر کریں کہ بھائی وہ رانگ نمبر ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی وہ سارے آف دا ریکارڈ 90% یہ باتیں کرتے ہیں. اور شیر افضل مروت سے بھی پارٹی میٹنگ میں بھی بات ہو چکی ہے، خاص طور پر جب سعودی عرب والا انہوں نے بیان دیا تھا، خاص طور پر جب انہوں نے 2-4 بیان دیے تھے، خاص طور پر جب وہ کووڈ میں، جب پارٹی احتجاج میں تھی اور وہ ان کو کووڈ ہو گیا تھا، وہ بیمار ہو گئے تھے، خاص طور پر جب وہ 24-25 نومبر کو جب وہ ایک جھلک دکھا کر بلو ایریا سے چلے گئے تھے، تو پارٹی نے ان کی کور کمیٹی میں بھی اس پہ بات کی ہے، سیاسی کمیٹی میں بھی اس پہ بات کی ہے، اور پارٹی نے ان سے کے ساتھ بڑی لمبے سیشن بھی کیے ہیں. تو اسی وجہ سے شیر افضل مروت کی 2-4 لوگوں سے منہ ماری بھی پارٹی میں ہوئی. لیکن ظاہر ہے میں نے کہا نا کہ جیسے میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ پارٹی میں واپس آئیں، مگر بہت سارے ایشوز ہیں جو انہیں خود حل کرنا ہے. چلیں ماجد نظامی صاحب، بڑی بھٹی صاحب نے ہمیں لسٹ پوری گنوا دی ہے، ایک نہیں کئی گروپ بتا رہے ہیں، ایک وکلا گروپ، ایک سیاسی گروپ ہے، ایک وہ گروپ ہے جو رانگ نمبر جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اگر یہ سچویشن ہے
تو یہ جو کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم تحریک بنائیں، ہم رمضان کے بعد کوئی تحریک شروع کریں گے، ہم گرینڈ الائنس بنائیں گے، تو وہ گرینڈ الائنس کیسے بنے گا جب پارٹی کے اندر ہی اتفاق نظر نہیں آ رہا؟ جی بالکل، گرینڈ الائنس بنانے کے لیے تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ اپنا دل بڑا کرنا ہوگا. ہمارے سامنے جتنے بھی ماضی کے سیاسی اتحادوں کی مثالیں ہیں، اے آر ڈی کی بات کریں، اے پی ڈی ایم کی بات کریں یا پی ڈی ایم کی، اس کے اندر جتنی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ وسعت ظرفی کا مطالعہ کا معاملہ سامنے رکھتے ہوئے دوسرے لوگوں کو، چھوٹی جماعتوں کو، دوسرے سیاستدانوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. تحریک انصاف کے حوالے سے یہ چیز ابھی نظر نہیں آ رہی. محمود خان اچکزئی ہوں یا مجلس وحدت المسلمین کے رہنما ہوں، باقی دیگر لوگ ہوں، وہ گاہے گاہے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا. جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا معاملہ ہے تو ان کے آنے سے بالکل اسٹریٹ پاور ہوگی، اچھے مظاہرے ہو سکیں گے، حکومت پر دباؤ بھی بن سکتا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کو آفر کرنے کے لیے تحریک انصاف کے پاس ایسا کیا ہے؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے کہ جس کے اوپر پہلے کچھ نہ کچھ طے ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات میں ہم یہ کہتے تھے کہ اعتماد کا فقدان ہے، اسی طرح تحریک انصاف کا دیگر جماعتوں کے ساتھ جو تعلق ہے یا ربط ہے اس میں بھی خاصے مسائل رہے ہیں. تو اگر ہمارے سامنے پاکستان میں 3 طریقے ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے. ایک تو احتجاجی سیاست ہے جس میں آپ الائنسز بنا کے چلتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جس میں آپ یہ انتظار کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں کوئی دراڑ آئے اور اس تعلق کے دراڑ میں آنے سے پھر ہم اس کا ایک فائدہ اٹھائیں. اور تیسرا پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ذریعے یا مذاکرات کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کریں. تو ان تینوں چیزوں میں ابھی تک تحریک انصاف خاصی ناکام نظر آتی ہے. عوام نے تو انہیں 8 فروری کو ووٹ دے کر، مینڈیٹ دے کر بھیج دیا ہے. اب آگے راستہ نکالنا یا اس مینڈیٹ کو ٹرانسلیٹ کرنا یہ اس پارٹی لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے یا اس پارٹی سٹرکچر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس مینڈیٹ کی بنیاد پر دباؤ بناتے ہوئے حکومت سے اپنے مطالبات منوا لیں یا اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو ان تینوں چیزوں میں تحریک انصاف فی الحال کامیاب نظر نہیں آ رہی. اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ الائنس کی طرف جائے، الائنس کی پالیٹکس کرے، تو انہیں سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ آنے والوں کو کس طرح سے اعتماد میں لیں گے، مستقبل میں کس طرح سے ان کے ساتھ چلیں گے. یہ چیزیں جب تک طے نہیں ہوں گی اس وقت تک تحریک انصاف کے لیے خاصا مشکل ہوگا کہ وہ الائنس کی پالیٹکس کی طرف جائے. چلیں، بڑی آپ نے بتایا کہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں. بھٹی صاحب کی طرف جاؤں گی لیکن مجھے پہلے بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ ان کی نظر میں یہ الائنس بن سکتا ہے کہ نہیں، اور نہیں بن پا رہا ہے تو مشکلات کیا ہیں اس کے پیچھے. ویلکم بیک ونس اگین. بھٹی صاحب، یہ جو الائنس نہیں بن پا رہا اس کی وجہ تحریک انصاف کا جو مزاج ہے کہ وہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے، ان کی فطرت ہی نہیں ہے دیگر پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کے پی میں کچھ معاملات ایسے ہیں جس کا اظہار اکثر و بیشتر مولانا صاحب ان کی جماعت کرتی رہتی ہے، یہ بھی وجہ ہے؟ دیکھیے، اس پاکستانی سیاست اگر آپ اس کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، میں تو جو سیاست ہو رہی ہے اس کو میں تو اس کے کبھی بھی حق میں نہیں ہوں. یہ جو سیاست ہو رہی ہے، جو مفادات کی سیاست ہے، جو چند خاندانوں کی سیاست ہے، جو اپنی ذات کی سیاست ہے، یہ نہ ملک کی سیاست ہے نہ قوم کی سیاست ہے، یہ صرف اور صرف چند شاہی خاندانوں کی سیاست ہے. لیکن اس ساری سیاست کا پہ اگر کوئی پی ایچ ڈی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک طرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں بیچی گئیں اور خریدی گئیں، ایک طرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جعلی جمہوریت ہے، ایک طرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے، اور دوسری طرف الحمدللہ وہ بالکل ایک طرح سے غیر اعلانیہ طور پر حکومت کا حصہ ہیں. اور مولانا صاحب کے بارے میں بی بی سی والوں کی ایک رپورٹ تھی، اس کا بڑا عنوان بڑا مزے کا تھا کہ مولانا صاحب پاکستان کے وہ سیاستدان ہیں جو بیک وقت 5 گیندیں ہوا میں اچھال سکتے ہیں اور ایک گیند کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. اور مولانا صاحب کی بڑے اس وقت 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور ساڑھ کڑائی میں ہیں. وجہ کہ وہ 4 بیانات پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیتے ہیں، ایک آدھ ملاقات کرتے ہیں، حکومت پوری بھاگی ان کے پاس آ جاتی ہے، اور پھر مولانا صاحب اپنا اگلا ایجنڈا پیش کر کے پھر ایک سائیڈ پہ تھوڑا سا ہو کے پھر چند دنوں کے بعد ادھر آ جاتے ہیں. اب مولانا صاحب کو کبھی بھی سوٹ نہیں کرتا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کنٹینر پر چڑھ جائیں.
لیکن مولانا صاحب کو کبھی بھی سوٹ نہیں کرے گا کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لہٰذا مولانا صاحب بیک وقت حکومتی اور اپوزیشن کی سیاست جاری رکھیں گے, اور مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جو اس طرح کا الائنس جس طرح محمود خان اچکزئی ہیں یا جس طرح پیپلز پارٹی نون لیگ کا الائنس ہے, اس طرح مجھے لگتا نہیں ہے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑی ونریبل یا جو سب سے بڑی خطرے میں ہے وہ حکومت ہے. آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یعنی میں یہ جب بات کرتا ہوں تو میرے سارے ساتھی وہ تو سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے رہے ہیں بھٹی صاحب. ہاں اس وقت وہ یعنی بڑے مزے میں صدف ہے کہ یعنی حکومت کے پاس 1 پیج ہے, اور یہ 1 پیج ہونا چاہیے, خواہ وہ عمران خان کے دور کا ہو خواہ یہ آج کے دور کا ہو. حکومت کے پاس 1 پیج ہے. حکومت 26ویں آئینی ترمیم لا چکی ہے. وہ کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا جو دہشت گردی ہے. معیشت کے اشاریے ٹھیک ہوئے ہیں لیکن معیشت ابھی بڑا لمبا سفر ہے, اور پی پی نون لیگ اختلافات بھی ہیں. لیکن جب حکومتیں یاد رکھیں, جب پرویز مشرف صاحب ادھر عروج پر تھے تو ایک انہوں نے غلطی کی تھی. جب بندہ عروج پہ ہوتا ہے, ہوا کے گھوڑے پہ ہوتا ہے, تو اس وقت بڑا ہی عجیب و غریب مرحلہ ہوتا ہے. جب اسے لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ فتح کر لیا, اس وقت وہ غلطی کرتا ہے جو اس کے تابوت میں آخری کیل ہوتی ہے. پرویز مشرف صاحب عروج پہ تھے, افتخار چودھری ایپیسوڈ ہوئی اور پھر زوال نکل گیا, ہاتھ سے سارا کچھ نکل گیا. عمران خان صاحب عروج پر تھے, گو کہ عثمان بزدار اور ایک تقرری اور وہ دراڑ تھی, لیکن جب فائز عیسیٰ قاضی ریفرنس اور پھر سارے کٹ اور اس کے بعد ہاتھ سے گیم نکلتی چلی گئی. تو حکومت اس وقت بڑی, جب آپ حکومت سمجھ لے نا کہ وہ طاقت میں ہے, تو اس وقت حکومت غلطیاں کرے گی. اور اب حکومت کا ایک عروج ہوتا ہے, سائیکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں 77 سالہ سائیکل دیکھیں, 4 سال کا سائیکل ہے ہمارے ہاں. 4 سال کے بعد ہر عروج کو زوال ملا ہے, میکسیمم 4 سال. تو الائنس مولانا صاحب کے ساتھ مجھے نہیں لگتا. پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسا الائنس بنا لے گی کہ حکومت گرا لے گی, نہ گرانی چاہیے, سڑکوں پر آ کر نہ گر پائے گی. حکومت پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دے گی, یا عمران خان جو اس وقت سیاست ایک پاکستان تحریک انصاف ہی کر رہی ہے, اور عمران خان انڈاؤٹیبلی نمبر 1 پہ ہیں. لیکن کیا حکومت عمران خان فیکٹر اور پاکستان تحریک انصاف فیکٹر ختم کر پائے گی؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ جو نفرت اور سیاسی تقسیم ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اور میں اب بھی رول آؤٹ نہیں کرتا امریکہ یا ٹرمپ فیکٹر پاکستان تحریک انصاف کے لیے. حالانکہ حکومت اس پہ بھی خوشی کے شادیانے بجا رہی ہے. تو اگلے جو آپ دیکھیں گے کہ اگر آج عمران خان صاحب چپ ہو جائیں یا تھوڑا سا بیک سٹیپ ہو جائیں, تو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑ کے گھائل ہو جائیں گے. تو اب حکومت کا امتحان شروع ہونے والا ہے. تو الائنس بنے گا, احتجاجی تحریک چلے گی, لیکن کوئی اتنا کہ کوئی انقلاب آ جائے گا, وہ والی بات نہیں ہوگی. ماجد صاحب, آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں یہ جو خاص طور پہ بھٹی صاحب نے کہا ٹرمپ فیکٹر ابھی بھی موجود ہے؟ گو کہ ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے اس کے آثار نہیں ہے. اور یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاملات ہیں, کیا یہ آگے کوئی ایسی شکل اختیار کریں گے کہ یہاں بھی حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن جائے پیپلز پارٹی؟ جی, یہ بالکل بڑی دلچسپ سیاسی صورتحال ہے کہ جس کے اندر ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں ہے. میدان جنگ میں ایسا نہیں لگتا کوئی ایسا بڑا مورچہ ہے کہ جہاں سے کوئی سیاسی فائر آ رہا ہے یا حکومت کے لیے مشکل ہے. تو اب اس وقت سیاست میں حکومت کی جانب سے تو کوئی ایسی بڑی چیز نظر نہیں آتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پچھلے 25 سال کا جو ریکارڈ ہے وہ خاصا مشکوک اس لیے بھی ہے کہ اسمبلیاں تو اپنی مدت پوری کرتی رہی ہیں, لیکن اس میں پرائم منسٹرز ہمیشہ چینج ہوئے ہیں. جنرل مشرف دور میں 3 پرائم منسٹر تھے, پیپلز پارٹی کی حکومت میں 2 تھے, مسلم لیگ نون کی حکومت میں 2 پرائم منسٹر تھے, لاسٹ اسمبلی کے اندر بھی 2 پرائم منسٹر تھے. تو یہ وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کی جانب پیپلز پارٹی بھی کبھی کبھی اشارہ کرتی ہے. گورنر سلیم حیدر صاحب نے بھی ریسنٹلی جو باتیں کی ہیں وہ شاخسانہ یہی ہے کہ یہ ایک آپشن موجود ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں, کوئی ایسی بڑی غلطی ہوتی ہے مسلم لیگ نون سے, تو اس آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ان ہاؤس چینج جو کہ ایک آئینی طریقہ ہے اسے استعمال کیا جائے. لیکن مسلم لیگ نون ایسی کیا غلطی کرے گی یا ان سے ایسے کون سے مسائل ان کے اسٹیبلشمنٹ سے پیدا ہوں گے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا, یہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا.
تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپشن یہی ہوگی، لیکن اس کے لیے کون سا ایسا پولیٹیکل بلنڈر ہوگا یا کون سے ایسے معاملات آگے بڑھیں گے جس کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ کیا جائے گا، وہ ابھی فی الحال سیاسی منظرنامے پہ نظر نہیں آ رہا. تو اس سارے معاملے کے اندر گرینڈ الائنس کی جو بات ہے یا ٹرمپ کارڈ کا جو مسئلہ ہے، وہ ساری چیزیں مد نظر اس لیے رکھنی چاہیے کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسا پوائنٹ آ سکتا ہے کہ جس سے مسائل پیدا ہوں، لیکن سر دست یہ آپشنز بھی اتنے بڑے نہیں لگ رہے کہ جس سے حکومت کو خطرہ ہو. ہاں، اب حکومت کی جانب سے کوئی ایسی غلطی کا انتظار کیا جانا چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ تحریک انصاف کوئی فائدہ لے سکے یا اپوزیشن کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو. اوکے، تو بھٹی صاحب لاسٹ منٹ ہے، کیا پھر یہ سمجھے کہ حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے؟ پھر وہ ہے نا شعر، نہیں کوئی بات اب خطرے کی، یہاں سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. تو اگر کوئی 19-20 اس لفظ شعر میں ہو گیا ہو تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ جس طرح کا یہ ہے الیکشن 2024 سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا ہے، ایسا پچھلے 77 سالوں میں اتنا تیزی سے نہیں ہوا. اب تیزی سے ہو گیا ہے، گو کہ شہباز شریف صاحب اب اس پوزیشن میں ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ نواز شریف صاحب کو بھی رستہ دیں گے، لیکن ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ہر گزرتا دن تحریک انصاف کے لیے اس لیے پلس پوائنٹ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، اور ہر گزرتا دن جو اس کا جیل میں ہے اور ہر گزرتا دن جو پاکستان کا ہے، وہ بڑا ہی عجیب، بڑا دلچسپ مرحلے آنے والے ہیں آگے، آپ دیکھیے گا. اور جب میں پاکستان تحریک انصاف امریکہ سے بات کرتا ہوں تو ان کے پاس بڑی ہی خبریں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی چند ہفتے رک جائیے. تو بڑے دلچسپ لمحے آنے والے ہیں آگے چل کے. آپ یہ ذہن میں رکھیے آخری 2 جملے کہ ہمارا ارد گرد بھی بڑا دلچسپ مرحلہ ہے، بلکہ بڑا خطرناک ہے کہ افغانستان بھارت کے قریب جاتا جا رہا ہے. گریٹر اسرائیل کا نقشہ لے کر اسرائیل ایران کی سرحد پر ہے، ایران ہماری سرحد پر ہے، اور دہشت گردی ہے. اور پھر اوپر سے ٹرمپ صاحب کو 4 سال بھگتنا ہے اس دنیا نے. ٹرمپ کی انتظامیہ میں 80% پاکستان مخالف ہیں اور اسرائیل نواز اور بھارت نواز ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ہماری معیشت ہے، اور پھر ہماری اندرونی یہ سارا کچھ ہے. تو جس طرح چل رہا ہے اس طرح تو نہیں چلے گا، اس میں کیا کچھ ہوگا یہ آپ آگے دیکھیے گا. امید کرتے ہیں اب بہتر ہی ہو. تھینک یو سو مچ. ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ماجد نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ، دونوں نے اپنی رائے دی، اور بہت ساری خبریں ہیں جو ابھی دیکھتے ہیں، ٹائم لگے گا میچور ہونے میں، لیکن کیا صورتحال بنتی ہے، دعا گو ہیں کہ بہتر ہی صورتحال بنے. اسی کے ساتھ میں یہاں پر بریک لیتی ہوں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے کرکٹ کی. پاکستان چیمپئنز ٹرافی ہوسٹ کر رہا ہے، اور جس طریقے سے ہم اس مرحلے تک پہنچے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. بھارت نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کیا مراحل ہوئے. پھر ٹرائی سیریز ہوئی ابھی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے، اور ایک میچ میں ہم نے بڑا اچھا پرفارم کیا اگینسٹ ساؤتھ افریقہ، لیکن جو آخری فائنل میچ تھا نیوزی لینڈ کے خلاف، ہماری وہی غلطیاں جسے بار بار ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، جس کا ہم باقاعدہ تجزیہ بھی کرتے ہیں، وہی غلطیاں ہمیں نظر آتی ہیں. اس ساری ٹیم اور ان تیاریوں کے ساتھ ہم چیمپئنز ٹرافی میں جا رہے ہیں. اسی ٹیم کے خلاف ہمارا پہلا میچ ہوگا جس سے ہم فائنل ہارے تھے. تو بات کر لیتے ہیں مائنس ٹیسٹ کرکٹر کامران اکمل ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران تھینک یو سو مچ. چیمپئنز ٹرافی آج کرٹن ریزر ٹرافی کا ہوا، اب اوپننگ سیرمنی ہوگی، پھر ماشاءاللہ سے پاکستان ہوسٹ بھی کرنے جا رہا ہے تمام سر چیزیں. پہلے تو ذرا ٹرائی سیریز میں جو شکست ہوئی اس کے بعد کم و بیش یہی ٹیم ہوگی ہماری. اگر تبدیلی ہوگی تو مجھے بتا دیجیے گا پوٹینشلی کیا تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن کیا امید رکھیں چیمپئنز ٹرافی میں اس پرفارمنس کے بعد؟ بہت شکریہ صدف. دیکھیں جہاں تک ٹیم کی چینجنگ کی بات ہے وہ 11 اور 12 فیب سے پہلے آپ کر سکتے تھے، اب نہیں کر سکتے ہیں. انلیس کہ کوئی انجری نہ ہو تو پھر جا کے آپ چینجنگ کر سکتے ہیں، وہ بھی آئی سی سی اپروول دے گا تو پھر اب چانس کوئی نہیں. اب جو لڑکے ہیں جو فائنل رکھے ہوئے 15 اب انہیں کو ہم لوگوں نے سپورٹ کرنا، اس میں جو بیسٹ پلینگ 11 بنا سکتے ہیں نیوزی لینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے. جیسے انہوں نے ٹرائی سیریز میں دونوں میچز میں بالکل ون سائڈ میچ جیتے ہیں، ہم سے لگا نہیں کہ نیوزی لینڈ ٹیم پاکستان میں آ کے کھیلے ہیں. بڑی ہم لوگوں نے ایوریج کرکٹ ان کے خلاف کھیلی ہے. ایک میچ ہم لوگوں نے اچھا کیا، وہ بھی اس لیے اچھا کیا کیونکہ ان کے سارے پلیئرز اویلیبلس نہیں تھے. وہ
6 سے 7 نئے پلیئروں کے ساتھ کھیل رہے تھے, تو ہم نے ریکارڈ چیز کیا. یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی ڈس رسپیکٹ کریں اس وکٹری کو, بہت بڑی وکٹری ہے. لیکن ہم جب کوالٹی ٹیم کے خلاف آتے ہیں, کوالٹی بالنگ ہوتی ہے, کوالٹی بیٹنگ ہوتی ہے, ہماری بیٹنگ بھی ایکسپوز ہو جاتی ہے, ہماری بالنگ بھی ایکسپوز ہو جاتی ہے. ہمیں بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور اتنے عرصے بعد چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے. جس ملک میں آئی سی سی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹیم تو بڑی پلاننگ کے ساتھ لڑتی ہے, کھیلتی ہے اور اچھا پرفارم کرتی ہے. انفارچونیٹلی ہماری ٹیم اس شیپ میں نظر نہیں آ رہی جو باقی ٹیمیں نظر آ رہی ہیں. اچھا, آپ ابھی ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن آپ نے کہا جو تبدیلی ہو سکتی تھی وہ 11-12 سے پہلے تک ہو سکتی تھی, لیکن حارث کے بارے میں ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے. ہمیں کیا پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لینا تھا, یا حارث ٹھیک ہیں, ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ پھر اسکواڈ کا حصہ بھی ہیں؟ اسکواڈ کا حصہ ہے, وہ پہلے میچ میں انجرڈ ہوا ہے, لیکن اگر وہ زیادہ انجری ہے صدف تو پھر آپ کو ریپلیسمنٹ مل سکتی ہے. آپ چاہیں کہ یہ جیسے سیریز میں کسی کو بھی بلا کے کسی کو بھی کھلا لیں گے, آئی سی سی ایونٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ نہ کرے حارث چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہوا تو پاکستان ٹیم کے پاس جو تھوڑی بہت ہوپ ہے بالنگ میں, حارث روف کی صورت میں, جیسے وہ ون ڈے میں 1-2 سیریز بڑی اچھی کھیلا, وہ بھی ایک بڑی پرابلم ہو جائے گی پاکستان ٹیم کے لیے. دیکھیں آگے سائم نہیں تھا, اور ہمارے پاکستان میں سائم کے علاوہ کوئی دوسرا اوپنر نہیں تھا, اور نہ ہمارا سسٹم اس الاؤ کر رہا تھا دوسرا اوپنر بنانا. تو آپ دیکھیں کہ یہ غلطیاں ہماری ہیں. اوپنر بہت ہیں لیکن ویژن نہیں تھا, بس مسئلہ یہ ہے. اور حارث ڈیفینیٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ اویلیبل ہوگا پہلے میچ کے لیے نیوزی لینڈ کے خلاف. نو ڈاؤٹ بڑی زبردست ٹیم ہے نیوزی لینڈ کی. آپ دیکھیں دنیا کی ٹیمیں صدف 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے بن جاتی ہے. واحد ہمارا ملک ہے پاکستان کا جو آئی سی سی ایونٹ سے پہلے 10-15 دن پہلے ٹیم بناتا ہے. اس کو یاد آتا ہے کہ 3 سال پہلے کون لڑکا کھیلا تھا, 2 سال پہلے کون کھیلا تھا, 1 ہفتہ پہلے کون کھیلا تھا. یہ بس پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ سینیریو چل رہا ہوتا ہے. ہم پروفیشنلی ڈیل نہیں کر رہے ہوتے, اپنے سسٹم کو اسٹرانگ نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, بیٹنگ سائیڈ کی بات کروں, اوپننگ ہماری جو ہوتی ہے اس میں وہ ایک بیسک جو ہمیں بنیاد ملنی چاہیے رنز کی, وہ نہیں ملتی. اب اوپر تلے بیٹسمین ہمارے آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو اس وقت ہماری سچویشن ہے, بیسٹ آپشن کیا ہے ہمارے پاس, کسے اوپن کرنا چاہیے؟ دیکھیں سر, اوپننگ کا تو یہ واحد پاکستان کی ٹیم ہے جو بغیر دماغ یوز کیے ٹیم اناؤنس کر دی ہے. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کہ بغیر اوپنرز کے آپ کھیل لیں, چاہے T20 ہو, چاہے ون ڈے ہو, چاہے ٹیسٹ میچ ہو. پارٹ ٹائمروں کے ساتھ آپ کبھی نہیں جا سکتے. اسپیشلسٹ ہی ہوتا ہے ہر پوزیشن کا. تو اب جو ٹیم اناؤنس کی ہے میرے خیال سے اب بابر کے ساتھ ہی جانا چاہیے. ٹرائنگل سیریز میں 3 میچز میں بابر نے اوپن کی ہے. فخر تو ہے یہ امپیکٹ پلیئر, میچ ونر ہے. جب کھیل جائے تو سب کو پتا ہے, دنیا کو پتا ہے, ٹیموں کو پتا ہے جب کھیل جائے نا کامران, لیکن وہ امپیکٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا کافی عرصے سے. نہیں, وہ ٹیم سے باہر بھی رہا نا 6-8 مہینے, تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ ٹیم سے باہر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آ گیا, اس نے وہی امپیکٹ دکھایا. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمیں اوپنر رکھنا چاہیے تھا ٹیم کے ساتھ وہ رکھا نہیں ہے. چاہے وہ امام ہو, سائم ایوب اویلیبل نہیں تھا, انجرڈ ہو گیا. اس کے بعد پھر شان ہے, پھر عبداللہ شفیق ہے, نہیں تو پھر شامیر ایک لڑکا تھا انڈر 19 کا جس نے بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے ڈومیسٹک میں. آپ اس کو ٹرائی آؤٹ کر سکتے تھے. اس نے ڈومیسٹک کرکٹ میں اتنے رنز کیے ہوئے تھے, لیکن ان کو بھی موقع نہیں دیا, کیونکہ یہاں پہ جو ایک کرتا نا اس کے علاوہ پھر کوئی اور پلیئر نظر نہیں آتا. یہی تو خرابی ہے ہمارے سسٹم کی, ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کی, کہ پورا اوور آل پورے پاکستان کو نہیں دیکھتے, ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اوپننگ میں جو بیسٹ ہے میری نظر میں اب اسی کے ساتھ جانا چاہیے. ہمیں جب تک ٹورنامنٹ ختم نہیں ہوتا ہمیں اس ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے. جب میچ پہلا ختم ہو جائے گا اس کے بعد صحیح پکچر سامنے نظر آئے گی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلا میچ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک ہار بھی ہمیں ٹورنامنٹ سے باہر. بولرز کو کیا مشورہ دیں گے کامران؟ بولرز کو یہی مشورہ ہے, پہلے تو میرا مشورہ کپتان اور کوچ کو ہے کہ آپ آدھے تیتر آدھے بٹیر کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. پورے 5 بولر کے ساتھ کھیلنا پڑے گا. چھٹا آپ کے پاس سلمان علی آ گیا, اب 4 بولر آپ کھلا رہے ہیں, وہ بھی 10-10 اوور پورے نہیں کر رہے. تو میرے خیال سے پہلے تو بالنگ سائڈ اپنی پوری کھلانی چاہیے, کیونکہ بہت فاسٹ کرکٹ ہو گئی ہے, انٹینٹ بڑا زبردست ہے, ہائی سکورنگ میچز ہوں گے, تو اس لیے آپ 4 بولرز کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. تو بالر یہی ہے
کہ ڈیپتھ بالنگ میں جیسے ویریشن یوز کرتے ہیں یہ ایسے کام نہیں چلے گا. جب تک یارکر نہیں لگیں گے اور سچویشن کے مطابق بالنگ نہیں کریں گے, فیلڈ کے مطابق نہیں کریں گے, آج کل کی پیس سے بیٹسمین ڈیسیو نہیں ہوتے. آپ نے بڑا صحیح مشورہ دیا کہ اسی ٹیم کو, اب ظاہر ہے یہی ٹیم ہے لیکن اس کی فل پوٹینشیل کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے اور ظاہر ہے اس وقت جو تجزیے ہو رہے ہیں ان پہ غور بھی کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ کامران ٹائم نکالنے کے لیے شو کے لیے. اور دیکھتے ہیں جی پاکستان کا آغاز ہے پہلے میچ سے, کیسا ہم پرفارم کرتے ہیں اور چیمپئنز ٹرافی میں کیا کیا مراحل ہوتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کی یہی ٹیم بہترین پرفارمنس دے. پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.